ईमानदारों को यसु मसीह का जी उठना मुबारक हो, जिसके वसीला से हमने नजात पाई है। तो आए हम आज के इस हवाले से ही कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि आज का यह जो वाक़या है यसु मसीह का जी उठना, ये हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें, क्योंकि जो हमारी हयात का सरचश्मा है और हमारे लिए हिकमत और का सोर्स है, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि चंद दिन पहले हमने देखा कि जब यसु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया चौथे दिन, तो लोगों ने देखा कि यही वो नबी है जो हमें निजात दे सकता है, जो हमें वो एक्चुअल में तो वो जो रोमी हुकूमत थी, जो उनकी जिस्मानी तकलीफ़ें थी, उनसे रिहाई पाने की उम्मीद लगा के बैठे थे। तो फिर हमने देखा कि चंद दिन पहले जब यसु मसीह यरूशलेम में शाहाना अंदाज में गधे के बच्चे पर बैठकर सवार होकर दाखिल होते हैं, तो वो गाते हैं, पुकारते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि यही हमारा बादशाह है, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, यही हमारा बचाने वाला है। फिर हमने चंद दिनों बाद फिर देखा कि जिस दिन फसा के दिन, जिस दिन यीशु को क्रूसीफाई करते हैं, जिस दिन हमारा जो फसा है कुर्बान होता है, तो वही लोग जो हैं जिन्होंने मौजे देखे, जिनके रिश्तेदारों को यीशु मसीह ने शिफा दी, क्योंकि कोई उस वक़्त जो वो एरिया था वो इतना, जैसे आजकल इतनी आबादी है वहाँ, उस वक़्त इतनी पॉपुलेशन तो थी नहीं। तो जो लोग वहाँ पे नारे मार रहे थे, इसको स्लीप दो, इसको स्लीप दो, उन्हीं के रिश्तेदारों ने, उन्हीं के बहन भाइयों ने, उनमें भी उनमें से बहुत सारे हों जिन्होंने खुद शफा पाई हों। उन्हीं में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रोटियां खाई यसु मसीह के पीछे। उन्होंने वही थे जिन्होंने सब कुछ होते देखा, सारी बरकतें जो हैं, सारी जो यसु मसीह मौजे दिखाते थे, उनको शफा देते थे, रोटियां खिलाते थे, उन्हीं में से थे सभी लोग। लेकिन अब वक्त ये है कि वो सारे नारे मार रहे हैं कि हमें क्रूसीफाई इसे करो, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी, उनकी एक्चुअल में उनकी उम्मीद के मुताबिक वो बिहेव नहीं कर रहा था। कि जहाँ जैसे हम सोचते हैं कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी दुआ का जवाब मिले, या जिस तरह मैं चाहता हूँ कि खुदा रिएक्ट करे, मैं दुआ करूँ और खुदा उस तरह मुझे मेरी दुआओं का जवाब दे, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो लोग देख रहे हैं, जो नारे मार रहे हैं कि इसको क्रूसीफाई करो, तो उनका भी प्रॉब्लम सेम हमारा ही है। जैसे 2000 साल बाद हम भी उसी मकाम पे खड़े हैं, जब हालांकि इंसान कहता है कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। वो उन लोगों का भी मसला क्या था कि ये जो सब कुछ कर सकता है, वो हमारे तरीके से हमारी ज़रूरतों का, दुआओं का जवाब दे। तो आज भी हम देख लें, आज भी हम यही कहते हैं कि दुआ करते हैं कि खुदाया जिस तरह मैं चाहता हूँ इस तरह तो मेरी दुआओं का जवाब दे। और अगर खुदा उस तरीके से जवाब नहीं देता, क्योंकि हम खुदा को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो जब खुदा जो है वो उस तरह, जिस तरह हम उसे डिक्टेट करते हैं, तो उस तरह जवाब नहीं देता। जब खुदा कहता है कि मैं सोर्स ऑफ विजडम हूँ, तू नहीं है, मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया, तो हम खुदा से नाराज़ हो जाते हैं। और हम भी एक्चुअल में उसे यही कहते हैं कि नहीं, इसे क्रूसीफाई करो, ये इस काबिल नहीं है। हम उस पर अपना ईमान जो है वो कह लो कि छोड़ देते हैं कि नहीं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं जैसे मैंने कहा है वैसा नहीं हो। अगर मैंने सोच रहा हूँ कि मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे आज शिफा चाहिए, खुदा ने किसी वजह से आज मैंने जब दुआ की, आंखें खोली, तो मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरे, जो मैं जब आंखें खोलूँ तो जो मैंने कहा है वो सब कुछ, वो जैसे वो बच्चों की मूवीज में देखते थे कि वो जादूगर जो है वो जब वो जादू करता है तो वो कहता है आंखें बंद करो, जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा ही हो गया। तो हम भी खुदा को वैसा ही चाहते हैं ऑपरेट के, वो हमारी अक्ल के मुताबिक, हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक ऑपरेट करे।
اور جب وہ نہیں کرتا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو کروسیفائی کرو، کہ یہ ہمارا خدا ہونے کے یا ہمارا نجات دہندہ ہونے کے قابل نہیں ہے، ہم ایکچوئل میں یہی بیہیو کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کروسیفائی کر رہے تھے، اس کو دکھ دے رہے تھے، اس کے منہ پہ تھوکتے ہیں، تانے مارتے ہیں کہ تو جو ہیکل کو 3 دن میں بنانے والا تھا اب سلیپر سے اترا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ سردار کاہن بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر ہم مرکز کی انجیل 15 باب اور اس کی 31 آیت میں دیکھیں، 29 آیت سے دیکھتے ہیں اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، سلیپ پر سے اتر کر اپنے تئی بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے کر کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تہیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب سلیپ پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ بھی اس پر ٹھٹھے کر رہے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو اپنے گناہوں میں سراسر اپنی کہہ لو کہ کیے ہوئے کا پھل پا رہے ہیں، وہ بھی ٹھٹھے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں 2-3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں، جو شریعت سے واقف اتنے نہیں ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی، کیونکہ ان کو بھی جو جیسے ان کی انا کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہ جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ آپریٹ کرے ویسے وہ بھی نہیں، ان کی بھی امید پہ پورا وہ نہیں اترا۔ جو عام لوگ تھے ان کی امید بھی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بھی اس کو اپنے حساب سے آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ جو ڈاکو تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار تو اتنا کو بچا رہا ہے، ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ، اور اپنے کیوں ہم تینوں مصیبت اٹھا رہے ہیں، لیکن عقل کسی کی کام نہیں کر رہی۔ اب ہوا کیا کہ یسوع مسیح نے خدا کے لکھے کے مطابق، کہے کے مطابق، جیسے کہ پہلے سے خدا نے طے شدہ تھا، یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، کیونکہ یہ پہلے سے کلام مقدس میں طے شدہ تھا۔ تو جب یسوع مسیح نے جان دے دی، انہوں نے دفنایا گیا، تو اب تیسرے دن جب یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نہ تو وہ جو سردار کاہن تھے، جو کاہنوں کی ٹولی تھی، جو مذہبی لوگ تھے، جو دوسرے عام لوگ تھے، کسی پر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ جیسے وہ ٹھٹھے کر رہے تھے کہ اگر تو سلیپ پر سے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح سردار کاہن کے پاس جاتے اور اسے دیکھتے کہتے کہ بھائی دیکھ لے، میں تو اس دن، میں 2 دن 3 دن پہلے تم لوگوں نے مجھے کروسیفائی کیا، یہ کیا وہ کیا، دیکھ لو میں زندہ ہوں، چلو اب اپنے کہنے کے مطابق مجھ پر ایمان لاؤ اور بات ختم کروں۔ اور عام لوگوں کو بھی دکھائی دیتے اور وہ بھی کہتے واہ، جیسے انہوں نے لازر کو چوتھے دن زندہ ہو کے ہوتے دیکھ کر وہ ایمان لائے تھے کہ واہ جی واہ یہی ہے۔ تو اب یہاں چاہیے تو یہی تھا کہ یسوع مسیح ان کے پاس جاتے تو ان کو دکھاتے اپنا پبلکلی کہ یہ لو جی، یہ دیکھو میں زندہ ہو گیا اور اب میں ہی مسیح ہوں، جو تم کہتے تھے کہ اگر تو مسیح ہے، اگر تم میری مسیح ہونے پر شک کرتے تھے تو میں مسیح ہوں، یہ دیکھ لو میں زندہ ہو گیا ہوں، اور اب اپنا وعدہ نبھاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ، چلو بات ختم۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہوا کیا کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 16 باب میں، اگر دیکھیں ہم مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچنے والی بات۔ اب یہاں یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے رسولوں کو دکھائی نہیں دیا، پہلے پطرس کو دکھائی نہیں دیا، جو ہمیں سارے بائبل مقدس میں وہ دیکھتے ہیں، جہاں بھی ہر جگہ پہ کچھ بھی سوال ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پطرس بڑا آگے رہتا ہے۔ جب یسوع مسیح کی شکل پہاڑ پر چینج ہوتی ہے، پطرس ساتھ ہے، یوحنا ساتھ ہے، یعقوب ساتھ ہے، جب کشتی میں تھے سارے رسول ساتھ ہیں، جب طوفان آتا ہے وہ ساتھ ہے، جب کھانا کھلاتے ہیں وہ ہزاروں کو وہ سارے شاگرد ساتھ ہیں، لیکن یسوع مسیح ان کو بھی دکھائی نہیں دیا۔
यूहन्ना रसूल जिसे वो कहता है यूहन्ना की इंजील में कि वो रसूल जिसे यीशु प्यार करता था, और पतरस वो रसूल है जो यीशु मसीह के सामने दावा करता है कि मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है। यीशु मसीह उसको भी दिखाई नहीं दिया, यूहन्ना को भी दिखाई नहीं दिया, सरदार काहिनों को उसको भी नहीं दिखाई दिया, जो आम लोग रोटियां खाने वाले थे हमारी तरह, जो मतलब के लिए यीशु मसीह को फॉलो करते हैं कि हमारा काम हो गया, हमें शफा मिल जाएगी तो तू हमारा खुदा है, अगर मैं रोटी मिल गई तो तू हमारा खुदा है, अगर मैं इस मुसीबत से निकल गया तो मेरा खुदा है। जब कंडीशनल जो प्यार, हम खुदा को प्यार करते हैं, यीशु मसीह वहाँ पर भी उनको भी नज़र नहीं आया। बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी आयत नहीं मिलती, मैंने चारों अनाजील जो हैं उसमें टटोला, फिर बार बार पढ़ा कि कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों मरियम मगदलीनी कोई क्यों। और वहाँ पर ये भी बड़ी जिक्र वाली बात लिखी है कि मरियम मगदलीनी जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी। अब सोचने वाली बात जो है वह यहाँ पर अजीब सी बात जो नज़र आती है कि यह है कि मरियम मगदलीनी का जिक्र है और साथ में उस वो मरियम के जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली हैं। तो क्यों मरियम मगदलीनी को ही नजर आया, क्यों वो शागिर्दों को नजर नहीं आया, क्यों वो काहिनों को नजर नहीं आया, क्यों वो सिपाहियों को नजर नहीं आया, क्यों वो आम लोगों को नजर नहीं आया। तो हम गौर करते हैं बाइबल मुकद्दस में से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है, जैसे हम जानते हैं कि यही सुप्रीम अथॉरिटी है, यही सोर्स ऑफ विजडम है, तो हमें इसी में से सब कुछ जानना है। और बाइबल मुकद्दस की तशरीह के लिए हमें किसी और जाने की, किसी और बुक पढ़ने की, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना कि क्यों यीशु मसीह जो है उसको नजर आया। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील निकालते हैं, उसका 20 बाब, जहाँ पर यह जिक्र है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बनी नौ इंसान की हिस्ट्री देखें, तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो इंसानियत है उसका एक नया जन्म हुआ है, तो जब हम नए जन्म की बात करते हैं, नई पैदाइश की बात करते हैं, तो फिर हमें इंसानियत का जहाँ पे ओरिजिनल पैदा हुआ है पैदाइश की किताब में, तो वहाँ पर देखते हैं तो हम पैदाइश की किताब 3 बाब और यूहन्ना की इंजील 20 बाब को आपस में कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो इंसान का पैदा होता है और वहाँ पर इंसान का जो गिराया जाना है तो उसका जिक्र है। तो आइए हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 8 आयत में अगर देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों चैप्टर्स में कंपेयर कह लो कि सिमिलर हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। लेकिन आप खुद जो पैदाइश की किताब 3 बाब है, जहाँ पर इंसान गुनाह में गिरता है, खुदा की रफ़ाकत से महरूम हो जाता है उसको, और दोबारा से इंसान की नई पैदाइश जो है, इन दोनों चैप्टर को आप आपस में पढ़ेंगे, खुदा से दुआ करके गौर करेंगे, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी जो मैं इस मैसेज में सारी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि फिर टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैं चंद गौर करने वाली बातें हैं उन पर रोशनी डालूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पैदाइश की किताब 3 बाब और उसके 8 आयत देखते हैं। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बनी नौ इंसान जो है वो शैतान के बहकावे में आकर, उसके धोखे में आकर इंसान खुदा की रफ़ाकत से गिर जाता है, महरूम हो जाता है, गुनाह में गिर जाता है, क्योंकि लिखा है कि खुदा की नज़र इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। लेकिन जब खुद इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने, जो आदम ने और हवा ने अपने आप को खुदा से छुपाया,
کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ خدا کی حضوری میں جا سکتے۔ تو اسی چیز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، اگر 19 باب کی 41 آخری آیت دیکھیں، یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 41 آیت لکھا، اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا اور وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا، لعنتی ٹھہرا، تو انسان جو ہے روحانی طور پر خدا سے جدا ہو گیا، جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ خدا سے جدائی جو ہے وہ موت ہے۔ اب جو جسمانی موت تھی وہ اس کی وہاں پر فوری طور پر واقعہ نہیں ہوئی، لیکن جو روحانی موت تھی، خدا سے جدائی تھی، وہ اس کی وہیں پہ ہو گئی۔ تو اس نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا۔ خدا وہاں پر انسان کی روحانی لاش ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم مجھے جو پیدائش کی کتاب 3 باب اور 8 اور 9 آیت پڑھی، یہاں پر ہمیں انسان کی، آدم کی اور حوا کی، جو خدا نے وہاں پہ کریٹ کیا تھا، پیدا کیا تھا، جن کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو گئے اور اپنی روحانی موت لے کے وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں، اپنی لاش لیے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی باغ میں وہ اپنی لاش لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک لاش ہمیں نظر آتی ہے باغ میں۔ دونوں جگہ پر باغ کا ذکر ہے اور دونوں جگہ پر ہمیں ایک لاش نظر آتی ہے۔ وہاں پر ہمیں روحانی لاش نظر آتی ہے عدن میں، اور یہاں پر ہمیں ایک جسمانی لاش نظر آتی ہے۔ تو ہم غور کریں کہ وہاں پر جب انسان خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا تو وہ روحانی طور پر مر گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے، کیونکہ جو خدا نے انسان کو اختیار دیا تھا، جو ڈومینین دی تھی اپنی ہر چیز پر، وہ انسان نے شیطان کے ہاتھوں میں بیچ دی گناہ کی وجہ سے، اور اپنی لاش لیے بیٹھا ہے۔ اب اس کا جو جی اٹھنے کا، اس کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اس گناہ کی وجہ سے خدا کو اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کرنا پڑا، اور جس کی جسمانی لاش ہمیں یہاں پر باغ میں نظر آتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس کی جسمانی لاش کو لکھا ہے کہ دفنایا۔ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دوسری چیز دیکھتے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ جب گناہ جو ہے دنیا میں داخل ہوا تو انسان خدا سے محروم ہو گیا، لعنتی ٹھہرا۔ تو جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ریزریکشن کے دن، آج کے دن جیسے یسوع مسیح جس دن زندہ ہوا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے خدا سے چھپا لیا اپنے آپ کو، اور خدا نے وہاں پر بھی ان کو آواز دی کہ ان کو پوچھے، ان کے، کیونکہ یہاں پر بھی پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھیں تو انسان نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا، اور خدا کا پیار ہے جو ہمیں وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ خدا خود اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، لیکن انسان نے اپنے آپ کو خدا سے چھپا لیا، اور خدا نے خود آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا کہ میں ننگا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر خدا کہتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ پھر وہ جو ڈائلاگ ہیں ان کے بیچ میں آپس میں ہوتے ہیں کہ یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے بہکایا اور میں نے یہ پھل کھا لیا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شیطان نے عورت کو کمزور سمجھ کے اس کو استعمال کیا، اور اس کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں انٹر ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ جو ہے دنیا میں انٹر ہوتا ہے تو آدم اور وہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے باغ میں، صرف آدم اور حوا تھے،
اور اگر ہم یہ غور کریں کہ جب شیطان جو ہے ہوا کو بہکا رہا تھا، تو یہ نہیں آیا کہ آدم کہیں جاب کے پہ گیا ہوا تھا، یہاں پہ ہی اس کی بزنس اپوائنٹمنٹ تھی تو وہ وہاں پہ نہیں تھا، آدم بھی وہیں تھا، کیونکہ دو ہی تو تھے۔ تو آدم بھی وہی تھا، لیکن آدم نے، اگر ہم غور کریں تو آدم نے بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، بلکہ وہ بھی جو شیطان کے اور عورت کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے وہ چپ کر کے سن رہا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی وہی تھا، اور وہ اگر اپنے انٹرفیئرنس کرتا، ہوا کو اس کے بہکاوے سے بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، لیکن پہلا آدم جو ہے کیونکہ وہ نفسانی تھا اور وہ گناہ کے چکر میں پھنس گیا، لیکن اس نے الزام تراشی جو ہے عورت پہ کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو انسان سے اتنا پیار کرتا تھا اور کرتا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس کی لاش وہ لے کر اسی ایک پھر باغ میں آ گیا ہے، اور اسی باغ میں اس نے اپنی اس جسمانی لاش جو ہے رکھی تاکہ اس کو اب روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ایک نئی زندگی دے سکے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر کہ 14 باب، اس کی جو 20 باب کی 14ویں آیت ہے، یہاں پر دیکھیں 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا، جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اسے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لیے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی آئے استاد۔ تو ہم یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی باغ میں وہاں پر بھی ایک عورت کا ذکر ہے، ہوا کا جو گناہ میں گر گئی۔ اب یہاں پر بھی باغ ہے اور ایک عورت کا ذکر ہے جو جس میں سے لکھا ہے کہ 7 بدروہیں اس نے نکالی، جو شیطان کی طاقتوں سے، شیطان کی کہہ لو کہ پوری طرح اس کے چنگل میں تھی، اور پہلے اس نے اس سے رہائی دی۔ لکھا ہے کہ مریم مگدلینی، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر بھی عورت ہے، وہاں پر بھی عورت ہے۔ وہاں پر عورت جو ہے وہ گناہ کے پھندے میں پھنس گئی، یہاں پر جو عورت ہے اسی کو خداوند نے استعمال کیا، اور اس میں سے پہلے اس کو شیطان کی ڈومینین سے، شیطان کی طاقت سے رہائی دی، اور یہاں پر اسی کو خداوند استعمال کر رہا ہے کہ جاؤ میرے بھائیوں کو اور شاگردوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا ہوں اور تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، جیسے میں نے تم سے پہلے کہا تھا۔ اور اگر ہم غور کریں بائبل مقدس میں تو جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب یہ عورتیں صبح صبح جب جاتی ہیں قبر پہ تو وہ پتھر لڑکا ہوا دیکھتی ہیں اور فرشتوں کو دیکھتی ہیں، اور وہ بھاگی جاتی ہیں فرشتوں شاگردوں کو بتانے کے لیے، لیکن جو شاگرد ہیں وہ لکھا کہ پطرس اور یوحنا جو ہے وہ قبر پہ آتے ہیں، دونوں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں جو سٹک گئی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے حالانکہ قبر پہ بھی گئے، قبر پہ جا کے انہوں نے دیکھا قبر خالی ہے، انہوں نے وہ کفن کو بھی پڑے ہوئے دیکھا، رومال جو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، کفن پڑا، وہ بھی ایک بھید ہے جو ہم کسی اور میسج میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور سیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان شاگردوں نے کفن کو بھی دیکھا، وہ اس وہاں پہ قبر بھی خالی دیکھی، لیکن وہ حیران ہوتے ہوئے بے یقینی کی حالت میں واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے دماغ جو ہیں وہ اتنے روحانی ہو گئے ہوئے ہیں، حالانکہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہمارے روحانی لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر
یا خدا کی حضوری ہے، مجھ میں خدا کی حضوری ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن خدا پہ، باتوں پہ، اس کے کلام پہ، جو خدا کا کلام ہے، جو اس نے کہا ہے، اس پہ یقین نہیں کرتے، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں دو، ہمیں ڈراتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو، دوسروں کو ہم کہتے ہیں کہ خدا پہ یقین کرو، لیکن ہم خود جو روحانی لوگ ہیں وہ خدا پر یقین نہیں کرتے۔ وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا بندوں کو یوز کرتا ہے، کہ ہاں خدا بندوں کو ہی یوز کرتا ہے، لیکن کلام مقدس کو ہی پورے اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹیں گے کہ یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو روحانی جو شاگرد ہیں، حالانکہ انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا ہے، بڑے بڑے دعوے وہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ بے یقینی کی حالت میں جا کے اپنے گھر چلے گئے، آرام سے سو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ کلام جو انہوں نے، یسوع مسیح نے خود وہ کلام جو ان کو فرمایا تھا، ان کو بتایا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اب یہ تیسرا دن بھی ہے، لیکن انہیں کلام پڑھا، ادھر سے سنا، جانے دیا۔ اسی طرح آج کل بھی ہمیں جو روحانی لوگ ہیں، ان کا آج کل بھی یہی حال ہے۔ ہم 2000 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو، چاہے دنیا نے دنیاوی طور پر بہت ترقی کر لی، لیکن ہم روحانی طور پر اب بھی وہیں پہ ہی ہیں۔ اور خاص کر جو ہمارے روحانی لوگ ہیں، وہ تو بالکل ہی ان کا حال ہے، بالکل آپ کمپیئر کریں گے ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، کہ حالانکہ یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے فرمایا، لیکن نہیں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو عورت ہے، وہ وہاں، اب ایک اور غور کرنے والی یہاں پر بات ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ان پطرس کو یا یوحنا کو نظر نہیں آئے، وہ بھی ان عورتوں کو نظر آئے، انہوں نے بھی ان عورتوں کو کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ تم یسوع مسیح کو ڈھونڈتی ہو، جو مصلوب ہوا تھا، وہ جی اٹھا ہے۔ اب ہم غور کرنے والی یہاں پر بات یہ ہے کہ عورت کے ذریعہ سے ہی شیطان نے عورت کو ورگلایا اور گناہ دنیا میں انٹر ہوا۔ اب یہاں پر بھی یسوع مسیح نے بھی جو عورت کے ذریعہ سے ہی بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری پہنچائی کہ میں جی اٹھا ہوں، اور عورت نے پہلے یقین کیا، ایمان لائی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے، اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی آئے استاد، تو اس نے اس کا یقین کیا کہ ہاں یہ یسوع ہے، جی اٹھا ہے، اور اس نے اس کو سجدہ کیا، اس نے چھونے کی کوشش کی، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن انہوں نے، عورت نے یقین کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دونوں جگہ پر، دونوں چیپٹر میں، پیدائش کی کتاب 3 باب میں، اور یہاں پر بھی 2 باغوں کا ذکر ہے۔ وہاں پر بھی ایک باغ ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گیا، وہاں پر بھی ایک عورت ہے اور ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ایک عورت ہے، مریم مگدلینی، اور یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر بھی دونوں جگہ پر غور کریں، وہاں پر بھی ہوا ہے اور آدم ہے، یہاں پر مریم مگدلینی ہے اور دوسرا آدم ہے، جیسے کرنتھیوں کے پہلے خط کی 15ویں باب میں لکھا ہے کہ جو پہلا 45 آیت ہے یہ 15 باب کی، تو یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم ایک اور چیز کمپیئر کرنے والی ہے کہ وہاں پر بھی 2 لوگوں کا ذکر ہے، یہاں پر بھی 2 لوگوں کا ذکر ہے۔ وہاں پر ہوا ہے اور پہلا آدم ہے، یہاں پر مریم ہے اور دوسرا آدم ہے۔ وہاں پر جو آدم ہے وہ خاموش بیٹھا گناہ کے چنگل میں پھنس رہا ہے، اور یہاں پر جو آدم ہے وہ پورا اختیار دے رہا ہے اسے کہ جاؤ اور انہیں بتاؤ
اور کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، میں نے تم پوری قوت جو ہے، طاقت جو ہے تمہیں واپس دے دی ہے. جیسا وہاں پر جو انسان نے گناہ کے ذریعہ سے، گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے اپنی طاقت جو ہے جو خدا نے اسے دی تھی اس کو شیطان کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اسی طرح اب یہاں پر یسوع مسیح نے وہی طاقت واپس انسان کو دے دی. اگر ہم یہ کہیں کہ جو سلسلہ پیدائش 3 باب میں رک گیا تھا یا انسان کے گناہ میں گرنے کی وجہ سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ پاور لیس ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں رہی تھی، وہ اس نے شیطان کے آگے بیچ دی. لیکن یہاں پر جب یسوع مسیح نے دوبارہ سے زندہ ہو کر عورت کے ذریعہ سے بنی نوع انسان کو میسج دیا کہ میں نے وہی طاقت جو ہے وہ دوبارہ سے تمہیں دے دی ہے، اور وہی سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کیا جو عدن میں کچھ عرصہ کے لیے سٹاپ ہو گیا تھا. کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بھی پلان جو ہے، کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ رک نہیں سکتا. ہماری کسی نادانی کی وجہ سے، ہماری کسی بے وقوفی کی وجہ سے خدا کا منصوبہ نہیں رکتا. تو جو منصوبہ بنی نوع انسان نے گناہ میں گرنے کے سبب سے روک دیا تھا، وہاں پر وہ دوبارہ سے خدا نے انسان کو اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے اور زندہ ہو جانے کے وسیلہ سے نئی زندگی دی اور ایک نیا انسان پیدا کیا. اور اب یہ وہاں پر بھی دیکھیں کہ عورت ہے اور آدم ہے، یہاں پر بھی عورت ہے اور آدم ہے. وہاں پر پہلا آدم ہے، یہاں پر دوسرا آدم ہے. وہاں پر نفسانی آدم ہے، یہاں پر روحانی آدم ہے. وہاں پر روحانی زندگی اس نے لوز کر دی، یہاں پر اس نے روحانی زندگی اس کو واپس کر دی. اب ہم مسیح میں زندہ ہیں. اب ہم شیطان کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے. اب شیطان کی پاور زیرو ہے. ہم اکثر لوگ سنتے ہیں جو روحانی اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ میں شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہوں. یار کتنی عجیب بات ہے. بائبل میں کہیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جہاں پر ہمیں یہ ثابت ہو کہ شیطان جو ہے وہ پاورفل ہے. نہیں، شیطان جو ہے وہ پاور لیس ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. خدا نے اس کو کوئی طاقت نہیں دی. اس کو طاقت کب ملتی ہے؟ جب میں اسے اپنا جسم دیتا ہوں. کہ انسان، کیونکہ جو شیطان ہے وہ بھی روح میں ہے، اس کا جسم نہیں، اس کو جسم چاہیے. جب جسم اس کو ملتا ہے، وہ انسان کا ہو وہ جانور کا ہو، تب وہ اس کی طاقت کو استعمال کرتا ہے. ویسے شیطان جو ہے وہ پاور لیس ہے، اس کے پاس زیرو پاور ہے. اگر بائبل میں سے کہیں آپ کو کہیں ایسی آیت ملے جس میں آپ دیکھو کہ شیطان کے پاس بہت پاور، اس کے پاس خدا نے اس کو کوئی طاقت نہیں دی. ہم نے اس کو طاقت دی ہے. ہم اپنی طاقت اس کو دیتے ہیں، ہم اپنا آپ اس کو بیچتے ہیں. جب ہوا نے اور آدم نے اپنا آپ گناہ میں گر کر اپنی طاقت اسے دی تو اس نے ان کو استعمال کیا. ویسے اس کی کوئی طاقت نہیں تھی. اب یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ طاقت ہمیں دوبارہ دے دی ہے. اب شیطان جو ہے، دشمن جو ہے، پھر سے پاور لیس ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. لیکن وہ ہماری پاور کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. اگر ہم اپنا آپ اس کو نہ دیں، اپنے جسم اس کو نہ دیں، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ لکھا ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. اب دنیا میں کون ہے؟ شریر، شیطان ہے. اور جو مجھ میں ہے وہ خدا کا روح ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور اس دن تم خدا کا مقدس ہو اور تم پاک ہو. اب ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک ہیں. جیسے عدن میں آدم اور حوا گناہ میں گرنے سے پہلے تھے، اسی طرح اب ہم ہیں. بائبل مقدس کے مطابق ہمارے سب گناہ جو ہیں یسوع مسیح نے معاف کر دیے، دھو دیے. سب کچھ، سارا کچھ پیڈ ہے. اب ہمیں کوئی پیسے دینے کی، کوئی روزے رکھنے کی، کوئی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انکنڈیشنل ہے. ہم یسوع مسیح پر کے کیے ہوئے پر ایمان رکھنے کی اور اس پر یقین اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ غور کریں
کہ جس طرح آدم اور ہوا عدن میں گناہ میں گرنے سے پہلے کی سٹیٹ تھی ان کی، خدا کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، وہ خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے، یہ اب ہمارا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اور جی اٹھنے کے بعد سے اب ہم پھر سے اسی سٹیٹ پہ دوبارہ ہیں۔ اب گناہ کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر گناہ میں چھلانگیں مارتے پھریں تو وہ ہماری مرضی ہے، کیونکہ خدا ہماری فری ول میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس لیے خدا نے ہمیں نجات دی ہے اور مکمل دی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 24 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی فرشتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 3 باب اور 24 آیت لیکن چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ اب وہاں پر بھی فرشتوں نے، خدا نے فرشتوں کو استعمال کیا۔ فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، کروبی نظر آتے ہیں جو اس زندگی کے درخت کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو آدم ہے جو گناہ میں گر گیا ہے، جس نے نافرمانی کی ہے، وہ اس زندگی کے درخت میں سے نہ کھا سکے۔ مطلب یہاں پر دیکھیں جو فرشتے ہیں وہی خود عورت کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تم زندگی کے درخت میں سے اب پھل کھا سکتے ہو، اور زندگی کا درخت خود چل کے تمہارے پاس ہے، تمہارے اندر ہے۔ اب ہمیں اسی درخت کو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا درخت اب ہم میں ہے، ہم میں رہتا ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہماری باپ کے پاس رفاقت ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک ہیں۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی نظر آتے ہیں، باغ یا وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر بھی نظر آتا ہے، وہاں پر بھی انسان کی لاش نظر آتی ہے، یہاں پر بھی ایک انسان کی لاش نظر آتی ہے، جسے خدا خود انسانی صورت میں آ کر ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے۔ تو یہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکال دی تھی، اگر ہم غور اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو 7 کا مطلب ایک کمپلیٹ عدد ہے عبرانی زبان میں، یعنی وہ مکمل طور پر گناہ کے اختیار میں تھی اور یسوع مسیح نے اس کو گناہ سے رہائی دی۔ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہماری پچھلی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دھو دیا، صاف کر دیا۔ ہمیں لکھا ہے کہ اب جو مسیح میں ہیں وہ نئی مخلوق ہیں، ہم نئے انسان ہیں، ہمیں نئی پیدائش ملی ہے، نیا روح ملا ہے، نئی زندگی ملی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ پیغام جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ملا ہے، اور شیطان نے بھی عورت کو استعمال کیا اور یسوع مسیح نے بھی اسی عورت کے وسیلہ سے ہمیں زندگی کا پیغام دیا کہ میں جی اٹھا ہوں اور موت اور قبر پر فتح پائی ہے، گناہ پر فتح پائی ہے۔ اب موت کا، قبر کا، گناہ کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ قبر بھی ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ منہ کھولے حیران ہے کہ یہ کون ہے جس نے میرے جگڑوں کو کھول کر باہر نکلا گیا۔ بہت سارے نبیوں نے، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، بہت سارے نبیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا، جس طرح مسیح زندہ ہوا میں بھی زندہ ہوں گا۔ بہت سارے گروؤں نے اور بہت سارے جو مذہب کے ٹھیکیداروں نے، اور ہم جانتے ہیں کہ کئیوں کی لاشیں بھی جل سڑ گئیں اسی چکر میں کہ میں زندہ ہو جاؤں گا، لیکن بعد میں اس کی لاش بھی کہہ لو کہ بڑی بے حرمتی کے ساتھ دفنائی گئی کئیوں کی۔ لیکن یہاں پر صرف یسوع مسیح ہے جس نے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ وہ بے گناہ تھا، وہی ہمارے لیے قربان ہونے کے قابل تھا، وہی ہمارے لیے قربان ہوا، اسی لیے ہمارے لیے جان دی ہے۔ نہ تو ہمارے کسی پاسٹر نے، نہ بشپ نے، نہ پوپ نے، نہ میرے باپ نے، نہ میری ماں نے
میرے کسی رشتہ دار نے، میں نہ جس کو میں روحانی فادر کہتا ہوں، کسی کو میں پاپا بولتا ہوں، کسی نے میرے لیے جان نہیں دی، میرے لیے جان یسوع مسیح نے دی ہے۔ وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا چوپان ہے، وہ میرے لیے زندہ ہوا ہے۔ اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے قبر پر فتح پائی ہے، اس نے گناہ پر فتح پائی ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کریں، نہ کہ پطرس اور یوحنا کی طرح کلام کو سنیں، ادھر سے نکال دیں اور بے یقینی کی حالت میں جا کر سو جائیں کہ نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہے۔ اگر ہم یقین کریں گے تو ہم اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ ہم اگلے میسج میں اس بات پر کریں گے کہ شاگرد کیا ہے، ہم شاگرد کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم یقین کریں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر یقین کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ تو ہمیں اس کے شاگرد ہونے کا ضرورت ہے، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے کیے ہوئے پر، اس کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مریم مگدلینی نے اپنے جو بری روحوں سے نجات پانے کے بعد وہ یسوع مسیح پر ایمان لائی، اور اس ایمان کو، اس یقین کو یسوع مسیح نے پسند کیا اور اس کو پہلا درشن جو ہے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اس کو دیا، جس کو ہم دھتکار، جو وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے سمجھتے تھے کہ یہ تو گناہ گار عورت ہے، دھتکاری ہوئی عورت تھی، اس کو یسوع مسیح نے اتنی بڑی کہہ لو کہ آنر دیا۔ اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح کی جو اپنی ماں ہے مقدسہ مریم، اس پر وہ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک سبق دے ہے، اس میں بھی ایک بھید ہے جو ہم کسی اور میسج میں شیئر کریں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جو جسمانی ماں تھی، جس کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں آئے، مقدسہ مریم، اس پر ظاہر نہیں ہوئے، مریم مگدلینی پر، اور وہاں پر بڑا خال لکھا ہوا جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پوری مکمل نجات ملتی ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا، بلکہ اپنے رحم کی دولت سے ہمیں اس نے اپنا بنا لیا ہے، اور اب ہم گناہ کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یسوع کی صلیبی موت کے وسیلہ سے، جیسے انسان آدم اور حوا عدن میں گناہ میں گرنے سے پہلے تھے، ہم اسی سٹیٹ میں اب دوبارہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو کلام کو سمجھنے کی عطا فرمائے، آمین۔